السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallah وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویلکم مائی ڈیئر سسٹرز، ہم پڑھ رہے ہیں پارہ 26 میں سورت الذاریات، آیت 20 آن ورڈز انشاءاللہ تلاوت ہوگی۔ آپ سب قرآن کھول لیجئے، میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ Once again, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پڑھ رہے پارہ 26 میں سورت الذاریات، کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ آیت 20 سے۔ آیت 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے کئی آیتیں، نشانیاں رکھ دی۔ کس کے لیے؟
यकीन रखने वालों के लिए। तो सवाल पैदा होता है कि क्या यकीन रखने वाले कोई और होते हैं और ईमान लाने वाले कोई और, या सेम लोग होते हैं? ईमान और यकीन में क्या फर्क है, बताएं। क्या हमारा ईमान है अल्लाह ताला पर या नहीं है? बिल्कुल है। और जी है, यकीन? यकीन भी है बाजी। तो व्हाट इज द डिफरेंस है ना, यहाँ पे क्या अल्लाह ताला ने फरमाया? बाजी ईमान मतलब मान जाना, और हम्म। यकीन मतलब पुख्ता इसकी नॉलेज होना कि मुझे पता है। वेरी गुड। आपको अगर लिखना चाहते हो ना इसका डिफरेंस और जानना चाहते हो, तो थोड़ा सा इस पर हम फोकस करेंगे, क्योंकि ये बार बार कुरान पाक में आता है ना। कहीं पर ईमान आता है, कहीं पर यकीन भी आता है। तो लेट अस सी व्हाट इज अ डिफरेंस। ईमान, जैसे सना ने कहा, मान जाना, अल्लाह को एक मानना और अल्लाह की हर बात मानना। तो ईमान होता है इनिशियल स्टेज। ईमान के बगैर तो, ईमान तो हमारा फाउंडेशन है, लेकिन जब धीरे धीरे ईमान हमारा बढ़ता है, कैसे बढ़ता है? कुरान के जरिए, या कुरान वाले लोगों का साथ, माहौल की वजह से हमारा धीरे धीरे ईमान बढ़ता है। जब ईमान बढ़ता है, तब हमारा ट्रस्ट अल्लाह ताला पर और गैब पर बढ़ता है। फिर जब ये ट्रस्ट, ये यकीन, स्क्रीन पर देखिए, जब ये ट्रस्ट, ये यकीन अनशेकेबल हो जाए, बिल्कुल पुख्ता, कोई इस यकीन को हिला नहीं सकता, तब हमारा ईमान परफेक्शन की तरफ जाने लगता है। फिर हमारे सारे डाउट्स, सारे शक, सारे कंफ्यूजन्स वो खत्म होने लगते हैं। तब हमारा यकीन का लेवल बढ़ता है। जब जब यकीन बढ़ता है, तो ईमान और पुख्ता होता है। तो यकीन बढ़ने के लिए एक्चुअली हमको क्या चाहिए होता है? प्रूफ। स्क्रीन पर आप देख रहे हो सना, कैन यू रीड दिस फॉर मी, वट एवर इज हाईलाइटेड? Iman is the initial belief and trust in the unseen, while yaqeen is the unshakable, perfected state of that belief where all doubt is entirely eliminated. यस, अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ कमिंग बैक टू द आयत। अभी आप लोग आयत फिर से देखिए, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं आयत 20 में। शमीम काइंडली शेयर। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह की बनाई हुई इस जमीन में जो आयात है, निशानियां है। अब हमको निशानियां और आयात का एक और मीनिंग मिलता है, प्रूफ। कि जो जमीन में हर चीज है, वो हर चीज निशानी है, प्रूफ है। किस चीज की निशानी और प्रूफ है? सबूत है अल्लाह ताला के होने का। और सिर्फ अल्लाह ताला के होने का नहीं, एक अल्लाह, हमारा रब, एक वाहिद अल्लाह, जो पूरी कायनात का खालिक भी है, मालिक भी है, रब भी। इसीलिए फिर इबादत के लायक कौन हुआ? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुभान। एक अल्लाह सुब्हानहू तआला, राइट। तो अब क्या हुआ? ये सारी निशानियां देखकर हमारा यकीन बढ़ा या नहीं बढ़ा? बढ़ता है या नहीं बढ़ता है? बिल्कुल। तो जब यकीन बढ़ता है अल्लाह पर, तो हमारा ईमान भी बढ़ता है। जब यकीन और ईमान दोनों बढ़ता है, तो फिर हमारे अमल बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? फिर हमारे अमल का लेवल भी बढ़ेगा। जब अमल का लेवल बढ़ेगा, तो फिर दर्जात, रैंक्स रेज होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल, दर्जात भी बढ़ेंगे। और जब दर्जात और रैंक्स बढ़ेंगे, तो फिर हम अल्लाह ताला के और करीब, अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार, कैंडिडेट बनेंगे इंशाल्लाह। तो हम जन्नत के भी और करीब हो जाएंगे। सो दैट इज आयत 20।
اور اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہر نشانی، قرآن کی ہر آیت پر فوکس کریں، اس پر غور و فکر کریں انشاءاللہ۔ آیت 21، وفی انفسکم، یہ بھی ہم پڑھ چکے، اور تمہاری اپنی نفسوں میں، افلا تبصرون، کیا پھر نہیں تم دیکھتے، ڈونٹ یو لک انٹو یور سیلف، انٹو ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہاں دیکھنے کے لیے فرمایا؟ فی انفسکم، تمہاری نفس کے اندر، اور ہم کہاں دیکھتے ہیں؟ ہمارا فوکس سارا کہاں ہوتا ہے؟ اپنے آپ کے اندر یا باہر؟ باہر۔ ہم ہم صرف اپنی ظاہری باہری صورت پر فوکس کرتے ہیں، بٹ ہمارا سارا فوکس کہاں ہے؟ یہ چہرہ، یہ باڈی، یہ لکس، یہ پرسنالٹی، بٹ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اندر دیکھو۔ اب اندر کیا ہے؟ اس دن ہم نے دیکھے زبردست ڈائجسٹو سسٹم، ریسپریٹری سسٹم، ریپروڈکٹیو سسٹمز، واٹ اینڈ واٹ ناٹ، واٹ این انٹیکیٹ باڈی، لیکن ہم سب کو نہ ڈاکٹر بننا ہے نہ سرجن، جن کو بننا ہے وہ 5 8 10 سال بہت پڑھ چکے، موٹی موٹی کتاب۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اندر دیکھو۔ اندر ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ نمبر 1 ہمارا دل، ہمارا دل، نمبر 2 ہمارا دماغ، نمبر 3 ہمارا عقیدہ۔ تو ابھی دل پر اگر ہم فوکس کریں تو ہم دنیا والے سارے کیا کرتے ہیں؟ صرف اپنی فزیکل بایولوجیکل ہارٹ ہیلتھ پر فوکس کرتے کہ کیا کوئی بلاکیجز تو نہیں ہے، کولیسٹرول تو بہت ہائی نہیں ہے، اینجیوگرافی، اینجیوپلاسٹی، کتنے سٹینٹ ڈلے، ہارٹ اٹیک تو نہیں ہوا، رائٹ، بی پی کتنا ہے، شوگر لیولز کتنے، بٹ ہارٹ ہیلتھ میں ہمیں کس پر فوکس کرنا ہے؟ ہمارے دلوں کے اندر کیا ہے؟ آپ چیک لسٹ لکھ لیجئے، اوپر آپ ایک بڑا سا ہارٹ بنا لیجئے اور اس کے نیچے چیک لسٹ ڈال دیجئے۔ نمبر 1 چیک کرنا ہے اس دل میں کون رہتا ہے، یعنی توحید ہے یا شرک؟ کویشچن لکھیے، دل کے اندر توحید ہے یا شرک؟ صرف ایک اللہ ہے یا کئی اور بہت سارے معبود؟ پیسہ، عزت، اسٹیٹس، اولاد، کیا یہی سب کچھ بھرا ہے دل میں؟ نمبر 2 کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، سنتوں سے محبت ہے ورسس بدعت؟ کویشچن مارک۔ نمبر 3 قرآن سے کتنی محبت ہے، قرآن پر کتنا عمل ہے، اس دل میں قرآن کتنا بستا ہے؟ اگر دل میں قرآن ہے تو کیا آئے گا دل میں؟ بتاؤ، 1 ورڈ آنسر۔ تقوی۔ پرفیکٹ آنسر سنا۔ اگر دل میں قرآن ہے، دل میں اللہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، تو دل میں آئے گا تقوی۔ تو ہمیں چیک کرنا ہے دل میں تقوی ہے یا اب نیکسٹ چیک لسٹ آئے گی ہماری، کیا دل میں تکبر ہے، پرائڈ، نیکسٹ لالچ، گریڈ، نیکسٹ حسد، جیلسی، جلن، کڑھن، ہرس، کمپٹیشن دوسروں سے، انہیلدی کمپٹیشن، اور کیا ہے اس دل میں؟ اچھا، دل سے اگر ہم کنیکٹ کریں، آگے باتیں دل سے اگر کنیکٹ کریں تو دل ہمارا کنیکٹڈ ہے ہمارے آرگنز سے۔ کون سے آرگنز سے؟ سینس آرگنز۔ زبان، اب زبان پر کیا آتا ہے؟
زبان پر اللہ کا ذکر ہے، سچ ہے، درود ہے، استغفار ہے، یا جھوٹ ہے، غیبت ہے، کسی کی عزت اچھالنا، کسی کو نیچا دکھانا، ہمزہ لمزہ ہے. پھر کان، کان ہمارے کیا سننا پسند کرتے ہیں؟ توحید یا شرک، سنت یا بدعت؟ کان ہمارے کیا سننا پسند کرتے ہیں؟ سچ یا جھوٹ؟ کانوں کو کیا پسند ہے؟ کانوں کو کیا پسند ہے از دا کوشچن. غیبت، گوسپ بہت مزہ آتا ہے، استغفر اللہ. پھر کیا آتی ہے زبان اور کان کے بعد؟ آنکھیں. آنکھوں کے لیے کیا ہے کوشچن؟ کیا پسند؟ میری آنکھیں کیا کرتی ہے، کیا دیکھتی ہے، کس کو دیکھتی ہے؟ کوشچنس. اللہ اکبر. اور پھر ہم آتے ہیں دماغ پر. دماغ کے اندر کیا بھرا ہے؟ بہت سارے کوشچنس آئیں گے دماغ کے لیے، رائٹ. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں غور و فکر کرنے کے لیے انوائٹ کیا کہ بتاؤ کیا افلا تبصرون، کیا پھر تم نہیں دیکھتے تمہارے اندر کیا ہے، تمہاری باڈی کے اندر کیا چل رہا ہے، ویئر آر یو گوئنگ، ویئر آر یو ہیڈنگ ٹو. اوکے، وتھ آل دیز کوشچنس ہم کیا کریں گے؟ خوب غور و فکر کریں گے، اور یہ آیتیں ہمیں سدھارنے کی، کریکٹ کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، کہ ہمیں ہدایت مل جائے. آیت 22. وَفِي السَّمَاءِ، اور آسمان میں، رزقکم، تمہارا رزق ہے، وَمَا تُوعَدُونَ، اور جو کچھ تم وعدہ کیے جاتے ہو وہ سب کچھ آسمان میں ہے. رزق ہمارا ہم پڑھ چکے ہیں. بارش بھی برستی ہے سورج کی، جو سن لائٹ ہے، سن لائٹ اینڈ رین واٹر، یہ کیا ہے؟ ہمارے رزق کا بہترین را مٹیریل جو اللہ تعالیٰ ہمیں فری آف چارج دیتے ہیں. اور آسمان سے کیا رزق ملتا ہے ہم کو؟ اللہ کا کلام، قرآن. اور اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو وعدے کیے ہیں، جو ہدایت کے وعدے کیے ہیں، اگر ایک آیت سے ریلیٹ کر سکتے ہیں تو یہ آیت اور اچھے سے سمجھ آئے گی. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کا پورا پیدائش، پھر ان کے ٹیسٹ ہوئی، فرشتوں کا ٹیسٹ ہوا، ابلیس کا ٹیسٹ ہوا، آدم علیہ السلام ماں حوا کا ٹیسٹ ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی اور یہ ابلیس، تم سب اتر جاؤ. کہاں اتر جاؤ؟ اس زمین میں، یہاں پر رہو، بسو. کب تک؟ جب تک تمہارے لیے ایک وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے. پھر کیا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کیا بھیجیں گے؟ ہدایت. اور جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس کے لیے کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ کوئی غم. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پرومس کیا تھا کس سے؟ آدم علیہ السلام سے اور ماں حوا سے، کہ ہدایت آئے گی تمہارے پاس. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو پرومس کیا تھا وہ یہاں اس آیت سے ریلیٹ کیجیے. یہ ہمارا رزق ہے. وَمَا تُوعَدُونَ، جو تم وعدہ کیے جاتے ہو. تو آدم علیہ السلام اور ماں حوا کو ہی ہدایت ملی، یا تمام بنی آدم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا؟ ہر انسان جو تمام. پیدا ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ پرومس کس کے لیے کیا؟ ہر انسان کے لیے، کہ تم کو دنیا کا رزق تو ملے گا، کھانا پینا، آکسیجن، ساتھ ساتھ میں اللہ کی ہدایت بھی ملے گی. یہ وعدہ ہے اللہ کا، اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا یا نہیں کیا؟ دیکھو ہم تک ہدایت پہنچی یا نہیں پہنچی؟ سبحان اللہ. تو یہ ہے اللہ کی پرومس جو اللہ نے پوری کر دی. اب ہمیں اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے انشاءاللہ اسے فالو کرنے کی. آیت 23.
वो फिर वो फिर से कसम, रब्बी समाई वल अर्द, फिर कसम है रब की। किसके रब की? आसमान और जमीन के रब की कसम। अब अल्लाह ताला क्या फरमा रहे कि तुमने जमीन देख ली, आसमान देख लिया, उसके अंदर की हर चीज, हर फायदेमंद चीज। अब अल्लाह ताला कसम उठाते हैं कि इसी आसमान और जमीन के रब की कसम, इन्नहु, बेशक वो, लहक्कुन, बेशक हक है, सच है, मिथल, जैसे, मा अन्नकुम, जैसे कि जो, अन्नकुम, बेशक तुम, तनकिनून, तुम बोलते हो, जैसे तुम बात करते हो। तुम्हारा बोलना रियलिटी है या वर्चुअल है? बताओ। क्या हम लोग इंसान, जीते जागते इंसान हैं, या हम एआई है, रोबोज है? रियल है बाबा। है ना? तो ये हक वर्ड जो है ना यहाँ पर, सच्चा। तो अल्लाह ताला अब हमें क्या बता रहे कि कसम है आसमानों और जमीन के रब की कि बेशक ये कुरान, इन्नहु, ये कुरान हक है, सच्ची किताब है, सच्चा कलाम है। जैसे कि जो तुम सब बोलते हो, जैसे तुम्हारा बोलना सच है, हक है, रियलिटी है, वैसे ये कुरान, ये अल्लाह का कलाम क्या है? हमारा कलाम और हमारी बात तो क्या बात, लेकिन अल्लाह का कलाम, सच्चा कलाम है ये कुरान। और अल्लाह के कलाम की क्या क्वालिटी! क्या वो कभी झूठ हो सकता है? क्या उसमें कोई मिलावट, कंफ्यूजन हो सकती है? बताएं। कभी नहीं बाजी। जी। तो आप मुझे बताओ कि अल्लाह ताला को कसम खाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों क्यों जरूरत पड़ी अल्लाह ताला को? हमने पढ़े ना कि अल्लाह ताला कौन सी मक्के के मुशरिक कौन सी तीन चीजों को झुठलाते थे? नंबर वन, अल्लाह के एक होने को। वो लोग अल्लाह को तो मानते थे, बट अल्लाह के एक होने को नहीं मानते थे। नंबर टू, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरा यकीन नहीं था कि अल्लाह के रसूल है। और नंबर थ्री, कयामत के आने पर उनको यकीन नहीं था। तो अल्लाह ताला यहाँ पर एक बहुत जबरदस्त कसम उठा रहे हैं। और किसकी कसम है ये? बताओ, किसकी कसम खाई अल्लाह ताला ने? आसमान और जमीन की। नहीं, वो रब्बिस समाई वल अर्दी, आसमान और जमीन के रब की कसम। यानी किसकी कसम? अल्लाह खुद की कसम खा रहे हैं। यस, अल्लाह स्वेयर्स ऑन हिमसेल्फ। अल्लाह ताला स्वेयर्स ऑन हिमसेल्फ। अल्लाह ताला खुद की कसम खाकर हमें गारंटीड बता रहे, ये कुरान भी हक है और इसके अंदर का हर वादा सच्चा है। पिछले आयत में हम पढ़े ना सारे वादे। तो कुरान के अंदर सबसे बड़ी प्रॉमिस जो आज हमें नजर नहीं आती, वो कौन सी प्रॉमिस है? कौन सा कयामत। वादा है? कयामत का वादा, राइट। तो क्योंकि जमीन हमको नजर आ रही है कि नहीं? हाँ। आसमान नजर आ रहा है कि नहीं? हाँ। लेकिन क्या जमीन और आसमान का रब नजर आ रहा है, अल्लाह ताला? नहीं, वो गैब है। फिर अल्लाह के जो वादे हैं, उसमें से हमें कौन से वादे सच्चे नजर आ रहे हैं? बारिश बरसती है, वो नजर आता है। सूरज चमकता है, लाइट आती है, दिन और रात होता है, ये नजर आता है या नहीं आता है? आता है। बट क्या नजर, अच्छा, जिंदगी और मौत भी नजर आती है कि एक बच्चा पैदा होता है हमारी आंखों के सामने, किसी की मौत भी होती है हमारी आंखों के सामने।
لیکن غیب کیا ہے؟ قیامت کا دن، اس کو ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے، تو اس کی گارنٹی جو فیوچر میں ہوگا، نمبر ون۔ نمبر ٹو، حساب کتاب اس دن جو ہوگا وہ۔ نمبر تھری، پھر جنت اور دوزخ، یہ ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا، کریکٹ؟ تو اللہ تعالیٰ خود کی قسم کھا کر ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ سارے وعدے کیسے ہیں، بالکل سچے، اور یہ اللہ کا کلام اتنا ہی سچا ہے جتنا کہ تم انسان بات کرتے ہو۔ وہ ایک ریالٹی ہے ہیومن سپیچ کی، کیا ہم اس کو انکار کر سکتے؟ کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ ویسے پھر اللہ کے کلام کو کیسا جھٹلا سکتے ہو؟ اچھا، اس آیت میں ایک خاص بات اور بھی نظر آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی آسمان اور زمین کے رب کی، کہ اگر یہ اللہ زمین اور آسمان کا رب ہے تو کیا پھر وہ ہمارا رب ہے یا نہیں ہے؟ ہے باجی، آف کورس۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے کیوں فرمایا زمین اور آسمان کا رب؟ رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا۔ ہاں، اور اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، پیدا کرنے والا خالق بھی، اور رزق دینے والا رازق بھی، حی القیوم بھی۔ تو اللہ تعالیٰ اگر زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، اتنا بڑی مخلوق کو وہ پیدا کرتا ہے، تو ہم کو کس نے پیدا کیا؟ اسی نے۔ اگر ان کو وہ پال رہا ہے تو ہم کو کون پال رہا ہے؟ وہی پال رہا ہے۔ وہ از اے سسٹینر، پرووائڈر، اللہ ہی ہے۔ پھر اب اگر زمین اور آسمان اپنے رب کے فرما بردار ہیں، وہ اپنے رب کی بات مانتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں مانتے؟ اور یہاں پر ایک بہت زبردست ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت زبردست یونیک نعمت سے نوازا ہے، اور وہ ہے زبان۔ کھانے کے لیے نہیں، بولنے کے لیے، ہیومن سپیچ۔ کون سا ورڈ آیا یہاں پر سپیچ کے لیے؟ بتاؤ اس آیت میں۔ بات کرنے کے لیے کون سا ورڈ آیا اس آیت میں؟ چیک کریں ذرا، بتائیں۔ تنطقون۔ ہاں، دیکھیے آپ اسکرین پر تو ہے، تنقنون، تم بولتے ہو۔ فرسٹ ٹائم آیا ہے نا، نیا ورڈ ہے، لکھ لیجئے تنقنون، تم بولتے ہو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالی ہمیں، آپ بتاؤ مجھے، ہماری طرح کون سی مخلوق ہے جو اتنی صاف زبان میں بات کرتی ہے؟ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا زبان بات کرنے کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اسی نے تم کو بیان کرنا، بات کرنے کا علم دیا، سکھایا۔ تو وہ اللہ جس نے ہمیں بولنا سکھایا، بولنے کی صلاحیت دی، اسی رب نے اپنی بات بھی ہم تک پہنچائی۔ تو اب اگر سکھانے والا رب، اب دیکھو آپ، ہمارا ٹیچر کون ہوا پھر؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جس نے ہمیں بات کرنا سکھایا۔ اب ٹیچر کے پاس ایک سلیبس ہے، ٹیچر کے پاس ایک بک ہے، اور ہمارا ٹیچر ایسا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس بک کا آتھر بھی وہی ہے، اسپیکر بھی وہی ہے، اور ہمارا ٹیچر بھی وہی ہے۔ تو پھر جس نے ہمیں بولنا سکھایا، ہم اس کی کتاب چھوڑ کے باقی دنیا کی ہر کتاب اور ہر علم سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے اس ٹیچر، اس آتھر کی کتاب کو نہیں پڑھنا چاہتے۔
آپ سوچیے ایک منٹ کے لیے کہ آپ اسکول میں ہو یا آپ یونیورسٹی میں ہو، اور آپ کا سلیبس چھوڑ کر اگر آپ دوسرے سلیبس، دوسری کتابیں پڑھیں تو پھر آپ کے ایگزام اور ریزلٹس کیسے ہوں گے بتاؤ؟ فیل ہو جائیں گے بعد. ہاں، تو یہ ہے اس آیت کی بیوٹی کہ آپ جتنا ڈیپ جائیں آپ کو اتنی باتیں سمجھ میں آئے گی، اور اس لیے ہم لوگ تھوڑا ڈیپ جا کر اور پھر آئی لیو دیر سو دیٹ آپ لوگ بھی غور و فکر کریں کہ ہمیں اللہ کے کلام میں کتنا فوکس کرنا ہے انشاءاللہ. اور ایسی کلاسز میں ہم لوگ اس پر فوکس کر سکتے ہیں، کیونکہ پورا دن ہمارا فوکس کہیں اور رہتا ہے. کہاں ہوتا ہے بتاؤ؟ پورا دن ہمارا فوکس اللہ کی دوسری نشانیوں پہ ہوتا ہے، لیکن قرآن پر نہیں ہوتا. بھلے ہم لوگ اگر قرآن پڑھتے بھی ہے نا پورا دن، بٹ ڈو وی پونڈر اپون دی آیات لائک دس جیسے ہم کلاس میں کرتے ہیں؟ نو باجی، نیور. جی الحمدللہ. چلے پھر آگے بڑھتے. آئے 24. آئے 24 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ایک منٹ. شمیم 24 نیکسٹ آیت. اب 24 سے نیا ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا. اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے اب ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے. حل کیا عطا کا آئی آپ کے پاس. حل از اے کوشچن. کیا عطا آئی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، کہ کیا آپ کے پاس آئی حدیث و خبر، خبر نیوز، بات. کون سی بات پہنچی آپ تک؟ سویفی ابراہیم. سویفی کہتے ہیں مہمانوں کو. ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر آپ تک پہنچی یا نہیں پہنچی؟ کیسے تھے ابراہیم علیہ السلام کے مہمان؟ المکرمین. اس میں اکرام ورڈ ہے، بہت ہی باعزت، معزز. ویری آنریبل guests of Ibrahim alayhi salam. Do you know about the most honorable guests of Ibrahim alayhi salam? اب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہاں سے ہمیں ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ مہمان آئے، اور وہ مہمان کوئی اور نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے، جبریل امین، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام. یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے موسٹ آنریبل فرشتے، لیکن وہ انسانی شکل میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس. کیا کرنے آئے تھے؟ دیٹ وی ول سی ان آیت 25. اذ جب، دخلو جب وہ داخل ہوئے. دخلو پلورل ہے، جب وہ سب فرشتے انسانی شکل میں in the form of human beings داخل ہوئے، علیہ اس پر. کس کے پاس آئے؟ ہی یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے لیے. تو کیا ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ وہ فرشتے ہیں؟ نہیں معلوم تھا. وہ آئے تھے in the form of human beings. فقالو پھر ان سب مہمانوں نے کہا. کیا کہا؟ سلامن، سلام ہو. کیا کہا ان فرشتوں نے؟ سلام کیا. کس کو سلام کیا؟ ابراہیم علیہ السلام. تو کیا لیسن ملتا ہے؟ بیوٹیفل لیسن. یہ فرشتوں کی زبان سے پہلا ورڈ جو نکلتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سلام.
قال اس نے کہا، اب سنگولر ہے، کس نے کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، سلامن، سلام ہو۔ ابھی سلامن اور سلامن کیا فرق ہے دیکھو۔ فرشتوں نے آ کر کہا سلامن یعنی السلام علیکم، کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا قال سلامن، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا بڑھ چڑھ کے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کس کو کہا انہوں نے؟ قوم منکرون، قومن ان لوگوں کو جو آئے تھے، کیسے تھے وہ لوگ؟ منکرون اجنبی، اسٹرینجرز۔ کیا ابراہیم علیہ السلام ان کو جانتے تھے؟ نہیں جانتے تھے، تو پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیسے تھے؟ اجنبی، اسٹرینجرز، ان نون پیپل۔ لیکن انہوں نے آ کر سلام کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کا جواب احسن طریقے سے دیا۔ He replied them with excellence, with more۔ کیونکہ قرآن پاک میں آیت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا سلام گریٹنگز ہم کو سکھائے ہیں کہ ہم کیسے سلام کرے، کیسے گریٹ کرے ایک دوسرے کو۔ السلام علیکم، یہ کیا ہے؟ منیمم۔ اور جواب دینے والا کیا کہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یا پھر ساتھ میں وبرکاتہ۔ جواب کیسا دے؟ مزید اور زیادہ بڑھا کر۔ سلام کے بارے میں بہت سی حدیث بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا، کہ سلام میں پہل کرنے والے کو اجر زیادہ ہے یا جواب دینے والے کو؟ کس کو اجر زیادہ ہے؟ پہل کرنے والے۔ پہل کرنے والے کو کتنا اجر ہے؟ 30 پوائنٹس، 30 نیکیاں ملتی ہے پہل کرنے والے کو۔ اور وہ اگر پورا سلام کرے تو پھر کیا کہنا؟ اور پھر جواب دینا کیا ہے؟ جواب دینا، سلام کا جواب دینا کیا ہے ہم پر؟ واجب ہے۔ کمپلسری ہے، واجب ہے، کمپلسری ہے نا۔ اور پھر اس سلام کے جواب کو اور بڑھا کر دیا جائے تو اجر بڑھ جائے گا۔ اور سلام کیا ہے؟ ایک گریٹنگ ہی نہیں بلکہ وہ دعا ہے۔ السلام علیکم کا مطلب تم میری طرف سے سیف ہو۔ پھر ہم کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور تم پر اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور تم پر اللہ کی برکت بھی ہو۔ تو اس دعا میں کیا شامل ہو جاتی ہے پھر؟ سلامتی، اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت۔ اور یہ ہمیں سنت سے ثابت ملتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے ہم نے یہ سیکھا کہ اسٹرینجرز کو بھی وہ سلام کا جواب بہترین طریقے سے دیا کرتے تھے۔ ہمیں چیک کرنا ہے کہ کیا ہم ان لوگوں کو بھی سلام کرتے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ ہم لوگ سلام میں بہت کنجوسی کرتے ہیں، اور اس میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی اور مجھے سلام کرے گا تو میری عزت بڑھے گی، ہے نا۔ ہم چاہتے ہیں کہ چھوٹے آئے اور ہم کو سلام کرے، بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ سلام میں پہل کرنی ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، سامنے والا غریب ہو امیر ہو، کالا ہو گورا ہو، یا جاننے والا ہو یا انجان ہو، ہم سلام میں پہل کریں گے اور جواب تو کمپلسری دیں گے، بڑھا چڑھا کر خوبصورتی کے ساتھ دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ فرشتوں کا بھی کلام ہے۔ اور جنت میں انٹری جب ہوگی
تو فرشتے ہم کو سلام کریں گے. اور جنت کی جب بھی آیتیں آتی ہے اور اس میں جنت الفردوس کی آیتیں آتی ہیں. کہاں پہ ہم نے پڑھے تھے؟ آپ کو اگر یاد ہے سورۃ الواقعہ میں 3 گروپس بن گئے تھے. اصحاب المیمنہ رائٹ ہینڈ والے، اصحاب المشأمہ لیفٹ ہینڈ والے، اور تیسرا گروپ سابقون السابقون. ویری گڈ سابقون السابقون. تو سابقون کی جنت کا جب ڈسکرپشن ملا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سلام قولا من رب رحیم. آئی تھنک سورہ یاسین میں بھی ہے اور سورہ واقعہ میں بھی ہے کہ ان لوگوں پر کیا ہوگا؟ سلام ہی سلام ہوگا. اور رائٹ ہینڈ والوں کی جنت میں بھی ان کے لیے سلام ہی سلام ہوگا. تو پھر ہم لوگ کیا کریں؟ اگر ہم چاہتے کہ ہم کو جنت میں انٹری ملے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ پھر جنت کی لینگویج سیکھنی ہے، انشاءاللہ سلام کرنا ہے ایک دوسرے کو، اور اجر بھی کمانا ہے، اور اپنی دنیا کو بھی ہم جنت بنا سکتے ہیں اس سلام کے ذریعے. رائٹ؟ اوکے. تو اب کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے انسانی شکل میں، سلام کیا. ابراہیم علیہ السلام نے بہترین طریقے سے ان کو سلام کا جواب دیا. آئے 26. پھر کیا ہوا؟ فراغ الی اہلہ. فراغ، پھر ابراہیم علیہ السلام پلٹے، راغب ہوئے. ہی ٹرنڈ الی اہلہ، اپنے گھر والوں کی طرف. یعنی وہ اپنے گھر میں اندر گئے، گھر والوں کے پاس. کون ہوتا ہے فیملی میں؟ بیوی ہوتی ہے نا. اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی صاحبہ تھی، لیکن ابھی تک ان کو بچے نہیں ہوئے تھے. اپنے گھر میں وہ گئے. فجاء، پھر وہ لے آئے. کون؟ ابراہیم علیہ السلام لے آئے. بعجلی، ایک بچڑا، ایک بچڑا بھنا ہوا، سمین، موٹا، تازہ. وہ اپنے گھر میں گئے، گھر میں جا کر دیکھا اپنے پاس مہمانوں کے لیے کھانے کے لیے کیا ہے، کچھ انتظام کیا جائے. ایک بچڑا، اس کو روسٹ کیا، باربیکیو کیا. اور وہ کیسا بچڑا انہوں نے چنا؟ بالکل موٹا تازہ. یعنی مہمانوں کی خاطرداری کرنے کے لیے فوراً کھڑے ہو گئے، تیاری میں لگ گئے. خود ابراہیم علیہ السلام اس تیاری میں لگے یا صرف بیوی کو حکم دے دیا؟ خود بھی لگ گئے اس تیاری میں. یس، الحمدللہ. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہم کو ملتی ہے کہ انہوں نے اپنے مہمانوں کو کھلانے پلانے کی تیاری کی. ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ بہت زیادہ مہمان نواز تھے. وہ اپنے گیسٹس کو بہت آنر بھی کرتے تھے، ان کی خدمت، ان کا خیال رکھنا، ان کو کھلانا پلانا بہت پسند کرتے تھے. پھر کیا ہوا؟ آیت 27. وَقَرَّبَهُ، پھر اس نے قریب کیا، اسے. کس نے؟ وَقَرَّبَهُ میں قریب ورڈ ہے نا، وہ یعنی پھر. قریب کیا یعنی پیش کیا ابراہیم علیہ السلام نے، کسے؟ اس کھانے کو، جو بھی کھانا انہوں نے تیار کیا اسے. ہی سروڈ دیم، اس کا مطلب ہے ہی سروڈ دا فوڈ. الیہم، ان کی طرف. کن کی طرف؟ کون تھے مہمان؟ فرشتے. فرشتے جو آئے تھے انسانی شکل میں، اپنے مہمانوں کی طرف کھانا پیش کیا. ہی سروڈ دا فوڈ ان فرنٹ آف دیم. قال، پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، الا تاکلون، کیا نہیں
तुम खाते? उन्होंने खाना तो सर्व किया, बट इस क्वेश्चन से पता चलता है कि मेहमानों ने खाना नहीं खाया। मेहमान खाना खाने को तैयार नहीं, हाथ ही आगे नहीं बढ़ाया खाने की तरफ। तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले, क्या, ला, नहीं, ताकुलून, ता यानी तुम, ये कुलू डंडी वाला काफ है ना, खाने के लिए आता है। क्या नहीं तुम लोग खाते? वाई डोंट यू ईट? ये क्वेश्चन किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने मेहमानों से कि तुम क्यों नहीं खाते। आयत 28। वो फिर औजसा, फिर उसने महसूस किया, इसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रियलाइज किया, उनको महसूस हुआ, मिनहुम उनसे, मेहमानों से क्या महसूस किया? खीफतुन, खौफ वर्ड है इसमें। खीफतुन, एक तरह का खौफ आया उनको कि मेरे मेहमान कुछ खा नहीं रहे, खाना पेश किया तो वो खाने को की तरफ हाथ ही नहीं बढ़ाते। ये देखकर उनको क्या महसूस हुआ? खौफ हुआ। क्या खौफ हुआ उनको? कि ये कि ये क्या खाता क्यों नहीं? हाँ, तो इसमें क्या खौफ होता है खाते क्यों नहीं का? कि कौन सी मखलूक है ये? नहीं। नहीं, ये दुश्मन तो नहीं कोई बुरे इरादे से आए। हाँ, कुछ एग्जैक्टली, उनको ये डर लगा कि क्या ये दुश्मन तो नहीं है, क्योंकि अगर कोई इंसान आए और खाना पेश किया जाए तो वो खुशी से खा लेगा, बट एक दुश्मन होता है कि उसके इरादे क्या होते हैं? दुश्मन के इरादे फ्रेंडली नहीं होते, उनके जेस्चर्स, बुरे। हाँ, बुरे इरादे होते हैं, या फिर वो उनके दिल में क्या इंटेंशन है पता नहीं, कोई ये दुश्मन तो नहीं है, किस इरादे से आए हैं। तो उनको खौफ हुआ। कौलू, तो किसने भांप लिया? कौन समझ गए? मेहमान समझ गए। क्यों समझ गए? क्योंकि वो फरिश्ते थे। कौलू, तो मेहमानों ने कहा, ला तखफ, ला तखफ, नहीं तुम डरो, डोंट बी स्कैर्ड, वबश्शरूहू, और उन्होंने खुशखबरी दी उसको, हु इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। तो फरिश्तों ने कहा तुम डरो नहीं, यानी हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, बल्कि बशरूहू, उन्होंने खुशखबरी बशारत दी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, बिगुलामिन अलीम, एक लड़के की, गुलामिन एक बेटा होगा आपको, अलीम कैसा होगा वो बेटा? बहुत इल्म वाला। खुशखबरी दे दी उनको कि ए इब्राहिम, हम तुम्हें खुशखबरी देने आए हैं अल्लाह ताला की तरफ से कि तुम्हारी एक औलाद होगी, वो एक लड़का होगा, और वो लड़का बहुत ही इल्म वाला, वेरी नॉलेजेबल। तो आय 29 में अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को समझ आ गई बात कि ये फरिश्ते, सॉरी, ये मेहमान कोई इंसान नहीं बल्कि फरिश्ते हैं, और फरिश्ते क्या लेकर आए हैं? अल्लाह की तरफ से खुशखबरी, ग्लैड टाइडिंग। आय 29। वो फिर अकबलती, वो फिर अकबलतिमरअतुहु, अकबला में क्या वर्ड मिलता है हमको? आगे बढ़ी। हाँ, फिर आगे बढ़ी, इमरअतुहु, उसकी बीवी। किसकी बीवी? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी आगे बढ़ी। और ये हमको सीरत और तफसीर से पता चलता है कि ये कौन सी बीवी थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की? सारा रजी अल्लाह अन्हा। सारा रज़ियल्लाहु अन्हा। हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि सारा रज़ियल्लाहु अन्हा जो थी वो
ان کی اولاد نہیں ہوتی تھی. پھر ابراہیم علیہ السلام کی شادی کس سے ہوئی؟ ہاجرہ، ہاجرہ. ہاں، ماں ہاجرہ سے ہوئی. اور پھر ان کا ماں ہاجرہ سے بیٹا ہوا تھا، کون سا؟ اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام. اور پھر وہ ماں بچے کو کہاں چھوڑنے کا حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ ریگستان میں. ریگستان میں. کہاں پر؟ مکہ میں، ہے نا، صفا مروہ کے طرف. تو پھر وہ اولاد ہو گئی تھی، لیکن اس بیوی اور بچے کو تو وہاں پہ چھوڑ دینا پڑا تھا، وہ اولاد پہلے ہو چکی تھی. اب یہ جو ان کی پہلی بیوی تھی سارا، ان کا ذکر ہے یہاں پر، تو وہ آپ لکھ لیجئے. پھر آگے بڑھی اس کی بیوی، اور نیچے لکھ لیجئے سارا رضی اللہ عنہا فی فی سرتی، ایک چیخ کے ساتھ. یعنی بیوی وہیں پہ کھڑی تھی، مہمانوں کو کھانا کھلایا جا رہا تھا، مہمانوں نے کھانا نہیں کھایا. پھر مہمانوں نے بتایا کہ ڈرو نہیں، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں اور ہم تمہارے لیے خوشخبری لائے ہیں کہ تمہارا بیٹا ہوگا. یہ سنتے ہی آگے بڑھی ان کی بیوی سارا رضی اللہ عنہا، اور ان کی نکل گئی فی سرتی، ایک چیخ. یعنی زور سے انہوں نے ری ایکٹ کیا، اور ان کی آواز کیسے نکلی؟ ایک چیخ کی طرح. فسقتو، پھر اس نے ہاتھ مارا. کہاں ہاتھ مارا؟ وجہہا، اپنے چہرے پر. یعنی شی واز سو سرپرائزڈ اینڈ شاکڈ کہ آواز چیخ کے فارم میں نکل گئی. شی couldn't believe her words. اور انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے چہرے پہ مارا. وقالت، اور وہ کہنے لگی، وہ بولی، کیا بولی؟ عجوزن عقیم، عجوزن عقیم، کہ میں کیسی ہوں؟ بانجھ ہوں اور بڑھیا ہوں. بانجھ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ not able to bear بیرن. children. ہاں، بیرن، یعنی میرا تو بچہ ہی نہیں ہوا کبھی، میں تو بانجھ ہوں. اور میں کیسی ہوں؟ بڑھیا ہوں. بڑھیا کا کیا مطلب؟ سچ این اولڈ ایج، اتنے بڑھاپے کو پہنچ گئی ہوں. مینوپاز بھی ہو سکتا ہے ہٹ ہو گیا، نہیں ہوا، اللہ نوز. بٹ دیٹ مینس شی واز شاکڈ کہ میں کیسے ماں بن سکتی ہوں، میری کیسے اولاد ہو سکتی ہے. اب تو میں ہو گئی ہوں بہت بوڑھی، اور زندگی بھر میں بانجھ رہی، میری کبھی بھی اولاد نہیں ہوئی. اب بڑھاپے میں میری اولاد کیسے ہو سکتی؟ تو ان کی چیخ نکلنا، چہرے پہ ہاتھ مارنا، یہ ان کی کیا تھی؟ بے بسی باجی. ان کی ریاکشن تھی اس گڈ نیوز پہ. اور یہ کیسی ریاکشن تھی؟ بہت ہی سرپرائزڈ، شاکڈ. جیسے کہ ہم لوگ کبھی کوئی بات سن کے کہتے کہ یہ ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو بوڑھی ہوں، میں تو بانجھ ہوں، اس عمر میں بچہ. تو اٹ واز آل آف ریاکشن جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کوٹ کیا ہے. اور یہ مجھے آیت اتنی پیاری لگتی ہے اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف بات یا ورڈز نہیں، بلکہ ریاکشنز، ہماری ایکشنز اور ریاکشنز کو بھی اللہ تعالیٰ کتنا نوٹ کرتے ہیں. اور اس کتاب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ریاکشنز، ان کی حرکت، ان کی چیخ، یہ سب کچھ ان کے ورڈز کے ساتھ کوٹ کیا ہے. تو آپ سوچئے کہ ہمارے جو یہ فرشتے دو بیٹھے ہیں، کرامن کاتبین، بڑے باعزت لکھنے والے فرشتے، وہ ہمارا کیا کچھ نوٹ ڈاؤن نہیں کرتے ہوں گے؟ کیا کوئی حرکت، کوئی ایکشن، کوئی ریاکشن ہمارا نوٹ ڈاؤن ہوتا ہوگا یا نہیں ہوتا ہوگا ہماری کتاب میں؟ اور ہر پھر چیز ہماری نوٹ کتاب، ہوتی ہے. ایگزیکٹلی، اور پھر ہماری کتاب
پڑھی جائے گی، دکھائی جائے گی، ہو سکتا ہے ویڈیو پلے کر دیا جائے۔ اللہ اکبر! یہ قرآن ہمارے لیے ہر طرح سے ہدایت کی کتاب ہے کہ ہر جیسچر، ہر ورڈ، ہر آیت سے ہمیں سیکھنا ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کی ریاکشن تھی۔ آیت 30، قولو، اب کون ہے پلورل یہاں پر؟ مہمان، جو کہ فرشتے ہیں۔ کیا بولے ان فرشتے؟ کذالکی، اسی طرح ہوگا۔ کذالک آتا ہے جنرلی، یہاں پر کذالکی کیوں آیا؟ کنٹینیوس ٹینس ہے، کون سا ٹینس ہے؟ کنٹینیوس ٹینس. نو نو نو، اٹس ناٹ کنٹینیوس ٹینس۔ کذالکی، کاف سمپل کے نیچے پریزنٹ. زیر، کاف کے نیچے زیر کیوں آیا سوریا؟ کس سے بات کر رہے فرشتے؟ اب کس کو جواب دے رہے؟ اور سارا علیہ السلام. ہاں، تو پھر کاف کے نیچے زیر کیا بتا رہے ہم کو؟ ڈی ڈی. ہاں، ایک عورت کے لیے نا. فیمیل سے بات کر رہے ہیں نا فرشتے، سارا رضی اللہ عنہا سے۔ تو فرشتے کہہ رہے کذالکی، اسی طرح ہوگا۔ فیمیل سے بات کر رہے تو کاف کے نیچے آ گیا زیر۔ قال، قال ربکی انہ هو الحکیم العلیم۔ قال، فرمایا ہے، ربکی، تیرے رب نے۔ اب کاف کے نیچے پھر زیر ہے تو کس سے بات کر رہے فرشتے؟ سارا رضی سارا اللہ. سے. ہاں، سارا رضی اللہ عنہا سے کہ اے سارا، فرمایا ہے تیرے رب نے، یعنی اللہ تعالی کا یہ حکم ہے کہ تیرا بیٹا ہوگا تو ہوگا۔ انہو، بے شک وہ، یعنی تیرا رب، ہول، وہی، حکیم العلیم، وہ خوب حکمت والا اور بہت زیادہ علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ اس کا وزڈم ہے کہ تمہاری اولاد اسی ایج پر ہو، زندگی کے اسی مرحلے، اسی فیز میں تمہاری اولاد ہو۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے، بہت زیادہ علم والا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کب کس کو اولاد دینی ہے، کب نہیں دینی، کیوں دینی ہے، کیوں نہیں دینی، کیسی دینی ہے۔ یہ سارے فیصلے اللہ کے علم اور اللہ کی حکمت پر مبنی ہے، ڈپینڈنٹ ہے، اور اس میں ہمارا کسی کا بھی کوئی بس یا مرضی نہیں چلتی، رائٹ؟ تو چاہے وہ اولاد کا معاملہ ہو، چاہے وہ زندگی موت کا معاملہ ہو، کسی کی شادی کا معاملہ ہو، رزق کا معاملہ ہو، سارے فیصلے اللہ کے علم اور حکمت پر بیسڈ ہے، اور حکم تو صرف اور صرف اللہ کا چلتا ہے۔ بٹ یہاں پہ ایک بہت بیوٹیفل بات ہم کو ملی کہ فرشتوں نے سارا رضی اللہ عنہا سے بھی بات کی اور ان کو بھی ایکسپلین کیا۔ ایسے ہی ایکسپلین کس کو کیا گیا تھا اولاد کے معاملے میں؟ مریم مریم علیہ علیہ السلام. السلام. مریم علیہ السلام کو۔ ویری گڈ۔ تو ہمیں یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اور سلام کس کو پیش کیا تھا فرشتوں نے؟ اور بھی ماں خدیجہ. ماں خدیجہ. خدیجہ رضی اللہ عنہا کو، بٹ دیٹ ٹائم انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنوے کیا تھا کہ آپ میرا اور اللہ تعالیٰ کا سلام خدیجہ رضی اللہ عنہا کو پیش کرنا۔ بٹ یہاں پر تو ڈائریکٹلی بات کی فرشتوں نے سارا رضی اللہ عنہا سے، اور یہ خوشخبری ان کو دے دی۔ یہیں پر we will stop انشاءاللہ، اور آگے کی آیتیں کل کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعے ہم سب کو خوب ہدایت اور بہترین عمل کی توفیق عطا کرے، اور ہمارا قرآن پر یقین بڑھا دے۔
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا